अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत क्या अब भी वफाकी हुकूमत के लिए कोई बड़ा ख़तरा है। अगरचे कि वफाकी हुकूमत आइन में तरमीम और उसके साथ साथ अहम तरीन कानून साजी का अमल मुकम्मल कर चुकी, लेकिन PTI की जो हालिया एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसकी जानिब से कहा गया है कि एक हतमी कॉल अडियाला जेल से आएगी और उसके बाद मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। क्या नून लीग और उसके साथ दीगर इत्तेहादी जमातें अब भी PTI से कोई पॉलिटिकल थ्रेट फील कर रही हैं? और उसके साथ बात करेंगे कि पहले अचानक कायद मुस्लिम लीग नून लंदन रवाना हुए और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी बैरून मुल्क रवाना हो चुकी, और यही नहीं बल्कि कायद जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान भी बैरून मुल्क मौजूद हैं। इन तीनों बड़ी शख्सियात की बैरून मुल्क मौजूदगी एक मामूली बात है, महज इत्तफाक है, या कुछ और मामलात हैं जो बैरून मुल्क मुलाकातों के दौरान तय होने हैं। उसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने आईनी तरमीम और कानून साजी के अंदर बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया, वो कबीना में शामिल होने को तो तैयार नहीं है, लेकिन उसका पसे पर्दा उसका बड़ा हदफ है क्या जिसके ऊपर खामोशी से काम जारी है। और उसके साथ आपको बताएंगे कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने अरबों रुपए मालियत का प्लॉट औने पाने दामों कैसे फ़रोख्त किया, किस तरीके से उस प्रोसेस को सिर्फ एक कंपनी तक महदूद किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि LNG के जो कार्गो महंगे दाम पर मुसलसल खरीदने का सिलसिला जारी था, अब पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हालिया दौरा कतर में कतरी हुकाम से क्या दरख्वास्त की, और LNG की फराहमी के हवाले से कतरी हुकाम ने पाकिस्तान की दरख्वास्त किस हद तक कबूल की है, क्यों पाकिस्तान LNG के कार्गो अपनी मार्केट में फ़रोख्त नहीं कर पा रहा, किन मसाइल का सामना है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि आवाम के लिए तो टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, अशराफी के लिए मराहत का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन IMF का एक वफद आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंच रहा है, जहां पर वो न सिर्फ $2.5 अरब फाइनेंसिंग गैप के ऊपर बात करेगा, बल्कि हुकूमत IMF के टारगेट को मीट करने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारी भी मुकम्मल कर चुकी है। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तजज़ीहकार रऊफ क्लासर साहब। क्लासर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्लासर साहब, जानना चाहूँगा, अगरचे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा हुआ, हुकूमत के लिए वक्ती तौर पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका पर इन्हिसार करते हुए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रही है, उसके साथ साथ मरकज़ के अंदर नवाज शरीफ साहब हमें लगते हैं कि वो हैप्पी नहीं हैं। जैसे वो बाहर गए हैं, वहाँ से बैठ के जिस तरीके से उन्होंने जो अपना एक एक्सप्रेशन दिए हैं, इंप्रेशन ज़ाहिर किया है, वहाँ से भी लगता है कि उनके दिल के अंदर कुछ थोड़ी सी अभी भी खफगियाँ मौजूद हैं। फिर मरियम नवाज साहब भी बाहर पहुँच गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लंदन में हैं। इन तीनों की बैरून मुल्क जाना, वहाँ पर मौजूदगी महज इत्तफाक है या कोई इनकी बाहर मुमकिन तौर के ऊपर मीटिंग भी हो सकती है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ से काफ़ी हद तक खाइफ तो दिखाई देते हैं। ये कैसे आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा पोलिटिकल सिनेरियो डेवलप होता दिखाई देता है? भट्टी साहब, बड़ा अहम आपने सवाल किया है। मैं मियाँ साहब की ना इस बात, जब भी हम कहते हैं ना कि मियाँ साहब खुश नहीं हैं, उनके चेहरे पे खिफगी है, नाराज़गी है, उनके मकसद पूरे नहीं हुए, उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया था, नहीं बना सके, और मियाँ साहब एक बड़ा सीरियस मूड और मिजाज बना के रखते हैं। ये बेसिकली वी आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मियाँ साहब। जब हम ये बातें करते हैं, मियाँ साहब बड़े खुश होते हैं। दैट्स व्हाट ही प्लान्स। यही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बारे में यही गुफ्तगू होनी चाहिए कि मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ना खुश हूँ, मेरे साथ हाथ हो गया है, मेरे साथ बिट्रेयल हो गई है, मुझे लंदन से लाए, वज़ीर आज़म नहीं बना, बला बला चीज़ें ये उन्हें सूट करते हैं। फिर कह रहा हूँ, अगर हम ये बात कर रहे हैं ना, मियाँ साहब सुन रहे हो, मियाँ साहब विल बी वेरी हैप्पी कि जो मैं अपने ट्रैक पे हूँ ना, तो पूरे लोग कौम एंकर उसी ही चक्कर में आए हैं। मुझे आप एक बात बताएं जी, हम थोड़ा पीछे चले जाते, पिछले साल आप उस पे सितंबर अक्टूबर तक चले, जब मियाँ साहब जब आए थे, उस वक्त उन पे दुनिया जहाँ के केसेस थे, उन्होंने वहाँ पे अब्सकॉन्डर का स्टेटस था, उनकी ज़मानतें कैंसिल हुई थी, उनको मतलब है उनको सजाएं हुई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आते ही एयरपोर्ट पे उनके सारी चीज़ें हुई सर, आप बायोमेट्रिक्स भी हुए। ये नैब वाले जिन्होंने उनको सजाएं दिलवाई थी, ये खुद गए अदालतों में, इन्होंने जाके अपने केसेस वापस लिए, गलतियां मानी, हमसे गलतियां होती वो वापस ली, इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिली, लड़ने के बाद मार धाड़ तोड़ फोड़ जो भी थी वो हमने देखी। उसके बाद उनका भाई एक वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी इतनी तमाम तर मुखालफत के बावजूद पार्टी में इतने क्रैक्स है, लोग छोड़ गए, वो वज़ीर आला हैं। और ख़ुद मियाँ साहब इज़ अ फ्री सिटीज़न, दुनिया जहाँ फिरें, जहाँ पे आ जाएँ, और मियाँ साहब अभी भी नाराज़ हैं। वो क्या कहते हैं, बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मियाँ साहब ने और क्या करना था भाई, इस उम्र में आके वज़ीर आज़म लग जाते, फिर बेटी का अपना सेक्रीफाइस करे। दुनिया भर में हर समझदार जो बंदा है ना, अपने बाद वो अच्छा है बुरा है, उसकी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा हो बेटी हो जो भी हो ना, मेरी लेगेसी को आगे लेकर चले।
انہوں نے ایڈجسٹ کرانا تھا مریم نواز صاحبہ کو، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایڈجسٹ کرا دیا. اب اس کی بھی اس کی جو نیگیٹیوٹی گئی ہے تو وہ میاں صاحب کے کھاتے میں تو نہیں ہے، وہ نیگیٹیوٹی تو ان پاور فورسز کے پاس گئی جنہوں نے ان کو لے کر آئے ہیں یا انہوں نے انسٹال کرائے، ان پہ تنقید ہو رہی ہے نا کہ آپ لوگ ان کو لے کر آئیں. میاں صاحب بھی ان سے ناراض ہیں، عمران خان صاحب بھی ان سے ناراض ہیں، اور پھر خفگی بھی ہے. پھر یار دیٹس اے کلاسک ایکٹ آف ایکٹنگ. میں آئی مس سے یہ آسکر وننگ یہ پرفارمنسز ہیں، اور وہ اس بات کو پروپیگیٹ بھی کریں گے کہ جناب ہم بھی کرتے ہیں مل جل کے. سر میاں صاحب نے میرا خیال ہے اپنے وہ کہتے ہیں نا اس پہ حصہ بقدر جسہ اس سے بہت زیادہ لے لیا ہے اگر مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے چلیں پھر میاں صاحب تو نا ایک آپ کے مطابق وہ ایک امپریشن ایسا دینا کوشش کر رہے ہیں کہ اندر سے جتنا کچھ وہ چاہتے تھے لے لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک تو خالی ہاتھ ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے پریشر بھی بلڈ کیا ہوا ہے اور لندن بھی پہنچے ہوئے ہیں. ان کا کیا ماجرا ہے؟ وہ بھی اندر سے پورے بڑے خوش ہیں کہ چلیں ایک میری بلے بلے ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی لندن میں ملاقاتیں ہوں گی، کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں جو مطلب ہے کہ اب انہوں نے کیا کرانا ہے ان سے مولانا فضل الرحمان سے. ابھی انہوں نے کرانی تھی جو اتنی بڑی میسو ترامیم یا ایکٹ آف پارلیمنٹ میں چینجز کرانی تھی آرمی ایکٹ میں یا کوئی عدالت کے حوالے سے. انہوں نے مولانا صاحب سے ووٹ لیے ہیں. جب ان کو مولانا صاحب کو ضرورت تھی کہ ہم نے ایج لمٹ بڑھانی ہے چیف کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کسی اور کو، تو مولانا صاحب نے ساتھ نہیں دیا تھا. ان کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے مولانا صاحب نے ساتھ نہیں دیا تھا. ملٹری کورٹس ان کا مسئلہ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے، ان کا تو نہیں ہے. ان کا تو ووٹ پڑے ہیں، یہ تو کہیں کہ جناب مولانا صاحب سے بات کر لیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اب چینجز کرا لیں، فیئر انف. سو مولانا صاحب کی ضرورت مجھے لگتا ہے وقتی طور پر ان کو ضرورت نہیں ہے اس وقت. حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ان کی. جو انہوں نے کام ترمیم میں انہوں نے کہا تھا میں تو مخالفت کروں گا اور کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اس میں اینی ترمیم میں اور کیا آنا ہے مجھے سمجھائیں ذرا، کیا مزید کیا کہتے ہیں کہ بہت کچھ ابھی ایسا ہے جو آنا باقی ہے. میں ڈرائے جائیں گے آپ کو ایسے ڈرے مطلب دو چار میں بتا دیتا ہوں کیا چیزیں ہو سکتی تھیں. ملٹری کورٹ سے سب سے زیادہ مین چیزیں جو تھیں تین تھیں اس پہ اگر آپ دیکھا جائے. ایج لمٹ بڑھانی تھی، اس وقت قاضی صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا، قاضی صاحب کو دینا تھا، قاضی صاحب درمیان میں سے ہٹ گئے. پھر انہوں نے ٹینیور کر دی، پھر انہوں نے اس کے بعد آپ کو یا تو عینی عدالت بنوانی تھی، عینی عدالت بھی بن کی ہے. انہوں نے آرمی چیف والا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. ایک ہی رہا گیا جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ ہے آپ کا ملٹری کورٹس. باقی کون سا ایسا مسئلہ اگر ملٹری کورٹس وہ نہیں بھی بناتے یا کسی اور آرڈیننس کے ذریعے کر لیتے یا کوئی اس طرح کی چینج کرتے ہیں، میں نہیں سمجھ. اچھا مولانا صاحب ملٹری کورٹس پہ تیار تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی صحافیوں سے، اس میں میں بھی تھا. مولانا صاحب اس پہ تیار تھے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ اس کو ایک کنڈیشن کے ساتھ کر دیں، 1-1.5 سال کے لیے نا اس کو بنا دیں، مطلب کورٹس کو بنا دیں. سو مولانا صاحب کے جو مین ایشوز تھے یہ حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے خود، جو میری اطلاع تھی انہوں نے خود اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. اتنی میں کنٹروورسی کے بعد میں نہیں آتا، لہٰذا انہوں نے ایج لمٹ کو بھی نہیں چھیڑا اور انہوں نے اس یہ ملٹری کورٹس ہے انہیں حکومت نے خود میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو پیچھے کیا ہے. بالکل حکومت خود پیچھے کیا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے کلاس صاحب، معاملہ یہ ہے کہ حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے معاشی اور صفاتی سطح کے اوپر بڑی کامیابی حاصل کر لی، صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن آئندہ ہفتے IMF کا ایک اعلیٰ سطح وفد پہنچ رہا ہے، فنانسنگ گیپ موجود ہے $2.5 ارب کا، اس کے ساتھ جو ریونیو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا، منی بجٹ آنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ حکومت کفایت شاری اور سادگی کا درس دیتے ہوئے نہیں تھکتی. لیکن اسی کفایت شاری سادگی کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے زیر استعمال جو طیارے ہیں، دونوں بیسیکلی وہ VVIPs دو طیارے ہیں جو ان دونوں صدر اور پرائم منسٹر کے اور پاکستان کے زیر استعمال رہتے ہیں. اب ان کی امریکہ سے اوور ہالنگ کروانے کے لیے 1.80 کروڑ خرچ ہوں گے. وفاقی کابینہ نے ECC کے فیصلے کی باضابطہ طور کے اوپر توثیق کی ہے. یہ امریکن کمپنی ان طیاروں کی اوور ہالنگ کرے گی، G450 اور G4 طیارے کی. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی معاملات بھی اس طریقے سے ہو رہے ہیں، اخراجات ویسے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ حکومت نے اچانک عدلیہ کی مراعات میں بھی اضافہ کر دیا. اس مراعات کو بڑھانے کا اچانک خیال کیوں آیا، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ یہ بھٹی صاحب آپ کے پاس بڑی اچھی سٹوریز ہوتے ہیں. یور ایڈمائرر آئی مس ہے، خود میں بنیادی طور پر میں بھی رپورٹر ہوں ایک، تو مجھے اس طرح کی خبریں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ ہمیشہ یہ ایکسکلوسیو ڈاکومنٹری سٹوریز لے کے آتے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ کیچ ہے یہ جو آپ نے ججز والی بات کی ہے نا، یہ تنخواہیں بڑھے گی اور میسیولی بڑھے گی. 2 کام کیے گئے ہیں یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے اس سپریم کورٹ میں اس وقت جو ان کے اسٹرینتھ زیادہ ہے جسٹس منصور شاہ صاحب کے، مطلب جو حامی ہیں یا عام خیال ہیں، ان ججز کی تعداد زیادہ ہے. لہٰذا انہوں نے ہی یہ 12 جولائی والا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے جسٹس منصور شاہ صاحب کو پیچھے کیا گیا کہ انہوں نے جب یہ خواتین کی سیٹیں تھیں PTI والوں پہ، جو انہوں نے یہ کنٹروورشل ان کا کہنا تھا بھی فیصلہ ہوا، اس کے ساتھ 8 ججز تھے، 5 دوسری سائڈ پہ تھے. 8/5 کا فیصلہ تھا نا اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. انہیں حکومت کو محسوس ہوا کہ یہ تو ان کو تو ہر دفعہ یہ میجارٹی والا سائڈ ہے، تو دے کیم آؤٹ ود دا آئیڈیا کہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے 5 چلو ججز تو ایسے ہیں جو جسٹس منصور شاہ صاحب کے وہ کیمپ میں نہیں ہے یا ہم خیال نہیں ہے. ان کا پہلے ان کا پلان تھا کہ 17 سے 23 کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا 6 جج اور ڈال دیتے ہیں، چلو ہماری سائڈ پہ 5 6 11 ہو جائیں گے، 2 3 آگے پیچھے بھی ہو جائیں گے، پھر بھی ہماری کوئی میجارٹی بن جائے گی.
پھر انہیں اس کے بعد احساس ہوا جب بنے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جی اور انہوں نے دوبارہ اپنی جو بنائی وہ اپنے پروسیجر ایکٹ کے تحت پھر انہوں نے منیب صاحب کو اور ان کو دوبارہ رکھا کمیٹی میں. انہیں پھر احساس ہوا یار یہ تو پھر ہم سے کوئی بلنڈر کر بیٹھے ہیں, یہ تو پھر اپنی مرضی کے کیسز لگائیں گے, کورٹ لگائیں گے, فلاں کریں گے. انہوں نے کہا کہ فائن کہ لیٹس ہیو 34. پھر پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو نیا سسٹم آپ یہ انڈکشن ہوا ہے اس میں حکومت کا پلہ پاڑے, جیسے ابھی عینی عدالت میں انہوں نے آپ کے سامنے جسٹس انہوں نے امین الدین صاحب کو چیف لگا دیا 2 مہینے کے لیے کہ وہ کریں گے. سو وہاں سے بھی انہوں نے ایک کیا. اب انہوں نے کہا جناب 34 ججز کر دیتے ہیں. اس میں صاف ظاہر ہے مطلب آپ نے اگر مزید 17 یا 18 ججز جو بھی لگانے ہیں, کوئی 8-10 بھی ہم ایسے لگا لیے جو ہمارا کیونکہ ایک اپر ہینڈ ہے تو ہماری تو اکثریت ہے, پھر ہم اس کو مرضی پہ اس پہ چیزیں کریں گے, ان کو نیوٹرلائز کر دیں گے, یہ تو پورے کے پورے وہ ٹوتھ لیس ہو جائیں گے. ایک چیز. اب دوسرا جو اس میں کیچ ہے تنخواہوں والا, کیونکہ وہ سمجھا جا رہا تھا پی ٹی آئی جو ہے ان کو عدلیہ بڑی وہ دے رہی ہے, ان کو ریلیف دے رہی ہے, زیادہ آسانیاں دے رہی ہے, اور عدلیہ کو انہوں نے کندھوں پہ بٹھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے تنخواہیں بڑھایا کہ انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کو اب اس پہ بات کر کے دکھاؤ. لیکن میں حیران ہوں کہ بیرسٹر گوہر کیوں چپ ہیں, اس لطیف کھوسا صاحب چپ ہیں, شعیب شاہین صاحب چپ ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب چپ ہیں, اس پہ باقی دیگر جو ان کے وکیل ہیں وکلا حضرات ہیں وہ سارے چپ ہیں, علی ظفر صاحب چپ ہیں. بولے نا ذرا, بات کریں نا, اتنی بڑی اسی لیے ہی کیا یہ تو حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے, اور کلاس صاحب نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے جو کہ ٹرینڈ بھی چلاتے ہیں اور کڑی تنقید بھی کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ججز کی مراعات میں جو غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے, اور ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب حکومت پر بہت سے پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے کہ حکومت اپنے من پسند فیصلے کرنا چاہتی ہے, من پسند ججز لے کے آ رہی ہے, تو اب پی ٹی آئی دیکھتے ہیں اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اربوں روپے مالیت کا پلاٹ کیسے ایک مخصوص کمپنی کو, ایک کمپنی کو جو سنگل بیڈر تھا اور سیلڈ بیڈنگ کے پروسیس کے تحت جو کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی اپنی ہی رولز کی خلاف ورزی تھی, کیسے راتوں رات اس کو ایوارڈ کیا گیا, کن لوگوں نے کیا اس کے اندر رول پلے کیا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے E11 جو اسلام آباد کا ایک پوسٹ سیکٹر تصور کیا جاتا ہے, وہاں پر اس کا ایک 5000 مربع گز کا ایک قیمتی پلاٹ موجود تھا جس کی کمرشل ویلیو بہت ہی اٹریکٹیو ہونی چاہیے تھی. اس پلاٹ کو جو 10 کنال بنتا ہے صرف 1 ارب 8 کروڑ روپے میں ایک کمپنی کو فروخت کر دیا گیا جس کمپنی کا نام ہے SMB بلڈرز. پروگرام ریڈ زون کو موصول ہونے والی دستاویز کے مطابق جو کہ یہ سارا معاملہ جب بورڈ کے اندر ٹیک اپ کیا گیا, وہاں سارا سینیریو بتایا گیا کہ کس طریقے کے ساتھ 2 کمپنیوں کے سے اوپن آکشن نہیں کی گئی. اس کے اندر صرف اور صرف سیل بیڈز مانگی گئیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریسنٹلی اور گزشتہ کئی سالوں سے CDA جو اسلام آباد کے پرکشش پلاٹس کی آکشن کرتا ہے, اوپن آکشن ہوتی ہے جہاں پر مختلف کمپیٹیٹرز بیٹھتے ہیں, وہ بولی دیتے ہیں اور ایک ریزرو پرائس کے بعد بولی سٹارٹ ہوتی ہے تاکہ میکسیمم قومی خزانے کو فائدہ ہو یا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے جو ممبر تھے ان کو فائدہ ہونا تھا. لیکن یہاں پہ سیل بیڈ لی گئی, ایک بیڈرز کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ وہ اہل نہیں ہے, چونکہ وہ IT ریلیٹڈ کمپنی تھی, شاید وہ زیادہ بولی بھی دے سکتی تھی. پھر صرف سنگل بیڈ بچ گئی اور اس کمپنی کو یہ تقریباً 2,17,000 فی مربع گز ریٹ کے اوپر مجموعی طور کے اوپر 1 ارب 8 کروڑ روپے کے اندر فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی. کلاس صاحب یہ بڑے انٹرسٹنگ سٹوری ہے, میں اس کو تھوڑا سا اس کا سم اپ کرنا چاہوں گا. CDA نے ریسنٹلی I-14 کا جو سیکٹر ہے بہت دور ہے, آپ کے علم میں بھی ہے, اور وہاں پہ ابھی اتنی زیادہ پاپولیشن بھی نہیں ہے, کمرشل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے. CDA نے اسلام آباد کے اندر ریسنٹلی آکشن کی. وہ تو چلیں پلاٹس کی ذرا ان کی جو لوکیشن ہے وہ پرکشش تھی. I-14 کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. I-14 کے اندر جو انہوں نے ایک پلاٹ فروخت کیا, اس کی منیمم جو ان کو ریزرو پرائس کے اوپر ملا پرائس, فائنل پرائس تھی 12 لاکھ روپے فی مربع گز I-14 میں. اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے E11 جو فلی ڈیولپ سیکٹر ہے اور فلی وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز بڑے بوم ہے وہاں پر, ان کا 2,17,000 روپے فی مربع گز, کہاں 12 لاکھ فی مربع گز I-14 اور E11 میں 2,17,000 فی مربع گز کے اوپر انہوں نے پلاٹ دے دیا. اس کو سربراہی کر رہے تھے اس بورڈ میٹنگ کی آفتاب اکبر درانی صاحب, اس وقت اس کے وہ چیئرمین تھے. انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ٹیک اپ کیا. سیکٹر انٹیریئر رہے ہیں, چیف سیکرٹری بھی تھے شاید. جی بالکل ایگزیکٹلی, انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا. اور 2-3 اور ممبران تھے, بالخصوص ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا محمد علی بابا خیل. انہوں نے بھی کہا خدا کے لیے یہ جو آپ نے اوپن آکشن نہیں کروائی, اوپن آکشن کروائیں, سیل بیڈز کے ذریعے سے نہ کروائیں. انہوں نے کہا MD جو NPF تھے صابر صاحب,
جن سے ہم نے ان سے موقف لینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا موقف ابھی تک نہیں دیا. انہوں نے اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ نہیں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، سیل بیڈز کے ذریعے سے ہمیں کرنا چاہیے، اوپن بیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ سی ڈی اے ہمیشہ اوپن بیڈنگ کر رہا ہے اور بڑے اچھے ریٹس انہوں نے لیے. آفتاب اکبر درانی صاحب نے پوائنٹ کیا کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے اندر 2 ڈسینٹنگ نوٹ ہیں، ہمیں نا اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو متفقہ طور پہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کو پھر بھلے اوپن آکشن پہ جائیں. لیکن ایم ڈی این پی ایف نے اس کو پش کیا اور الٹیمیٹلی بورڈ نے 7-2 کے تناسب سے منظور کر کے ایس ایم بی بلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو یہ پلاٹ 1 ارب 8 کروڑ روپے میں الاٹ کر دیے، جس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت بھی بتائی جا رہی ہے آج کل کی جو اس کی ویلیو ہے وہ 5 ارب روپے سے زیادہ ہے. مسئلہ یہاں پر یہ تھا جو ٹرانسپیرنسی کے سوال تھے، اور 2 لوگ جنہوں نے آواز اٹھائی ان کے خلاف پھر کارروائیاں بھی کی گئیں. ایک کو عہدے سے ہٹا دیے گئے، ہماری معلومات ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، انہوں نے لکھا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے رولز کی خلاف ورزی ہے، ہم سیل بیڈنگ کا پروسیس نہیں کروا سکتے، ہمیں اوپن آکشن کرانا چاہیے. ان کو بھی سائڈ لائن کروا دیا گیا. ایک اور صاحب تھے، ان کو بھی اس سے سائڈ لائن کر دیا گیا. اور یہ پلاٹ انہوں نے ماضی کے اندر، آپ نے بھی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کافی سٹوریز کی، اور اب یہ پلاٹ انہوں نے 1 ارب 8 کروڑ روپے میں سنگل بیڈر کو الاٹ کر کے ان کے ہینڈ اوور کرنے کی اپروول دے دیا. جی یار، یہ اٹس اے میسو اسکیم جو آپ بتا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ ہوگا محمد علی بابا صاحب ہو گئے، یہ درانی صاحب ہو گئے، انہوں نے بھی اس کی سپورٹ میں ووٹ ڈالا. پھر اب جو محمد علی بابا کھیلے انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا. وہی میں کہہ رہا ہوں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے ان کے آرٹیکل ڈان میں پولیس ریفارمز پہ از ون آف ویری ایجوکیٹڈ پولیس آفیسر. جتنے پاکستان میں 2-4 پڑھے لکھے مطلب پولیس آفیسرز ہیں نا آپ جو موجودہ لاٹ میں، وہ بڑے سمجھدار. وہی میں تھوڑا حیران تھا میں کہ اگر انہوں نے بھی اس کے حق اور اس میں طرح ڈی آئی جی محمد کریم خان جو کہ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ایڈمن تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے رولز کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے درانی صاحب نے کیا اکبر درانی صاحب نے کوشش کی کہ ہمیں اگر کنسنسس نہیں ہو پا رہا تو ہمیں پھر اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اس کو انگریزی کی کوٹ ہے ایک بڑی خوبصورت، وہ درانی صاحب کا نام، وہ کہتے یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. تو انہوں نے پھر آخر پہ یہ کیا، درانی صاحب ان کو بیٹ نہیں کر سکے نا، انہوں نے جوائن کر لیتے. میرا خیال ہے یہ کوئی، آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ سیکریٹری انٹیریئر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، آپ کو اس طرح کے اگر آپ نے مطلب آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کے جونیئر ہیں اگر وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، جن کی سروسز ہیں، جو سروسز میں ہیں، جن کو آپ بتا رہے ہیں ہٹا بھی دیا گیا، ان کو پنشمنٹ بھی کی ہیں، یہ آپ جیسا سینئر آدمی بھی جو سیکریٹری انٹیریئر رہا ہوگا اگر وہ بھی سٹینڈ نہیں لے پا رہا، اس کو بھی لگتا ہے کہ نہیں جناب کہ میں نے سٹینڈ لیا، مجھے کو نقصان ہوگا، وٹ ایور نقصانات جو بھی ہوں گے، کل کو ان پہ کوئی لا قانون کوئی حرکت میں آئے گا جو کہ نہیں آئے گا تو پھر یہ ملک بھی خطرے میں ہے، باش اور ترقی بھی خطرے میں ہے. پھر آپ کو بھی وہ 6 کہانیاں سنائیں کہ ہمارے اوپر بھی تنقید ہوگی کہ ملک نہیں چلنے دے. بالکل ٹھیک. لیکن ایک گولڈن اپارچونٹی 1995 کے بعد ایک بڑی آپشن اس پہ شہباز شریف صاحب کو اور ان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ جو محسن نقوی صاحب کا بھی رول ہے، دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے، جو کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ممبران کو اشد ضرورت تھی. اس وقت اس پلاٹ سے اچھے پیسے مل سکتے تھے، ان کی فلاح و بہبود کے اوپر پولیس افسران کے جو اس کے جو ممبر ہیں فاؤنڈیشن کے، ان کی فلاح و بہبود پر یہ پیسہ خرچ ہونا تھا. لیکن گولڈن اپارچونٹی این پی ایف کی موجودہ مینجمنٹ نے مس کر دیا. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. کلاس صاحب اگین وہی سٹوری ایل این جی کا معاملہ، ایل این جی کی امپورٹ قطر کے ساتھ ڈیل کے اوپر آپ نے بہت سٹوریز کی، بہت کچھ لکھا آپ نے. معاملہ وہیں پہنچ گیا ہے جس کی آپ کسی دور میں آپ خود نشاندہی کیا کرتے تھے. سٹوری سر یہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ریسنٹلی قطر کا دورہ کیا، اطلاعات ہمارے پاس پہلے سے تھیں. پچھلے 8-10 ماہ میں ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جو ہم ایل این جی کے کارگو G2G بیسس کے اوپر سالانہ 108 کارگو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، وہ اب ہمارے بس کے بات میں نہیں رہی کہ ہم پاکستان کی مارکیٹ میں ان کو بیچ سکیں. آئی پی پیز کی کنزمپشن کم ہوئی، اور اس کے بعد جو چوری لیکیجز اور اوور اس کے اوپر جو پرائسنگ تھی، پرائیویٹ سیکٹر بھی خریدنے کو تیار نہیں تھا. الٹیمیٹلی سب نے کہا جی اب اسی قطر کے پاس جائیں جس کے پاس آپ منتیں کر کے جاتے تھے کہ ہمیں کارگوز دیں، ان سے کہیں جی کہ آپ تقریباً 18 کارگو کینسل کر دیں اگلے 2 سال کے لیے، اس کے بعد ہم دے دیں گے، ابھی ہمارے حالات بڑے خراب ہے. شہباز شریف صاحب نے جا کے قطری حکام سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا نو، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق اس کے اندر تھوڑی فلیکسبلٹی ہے جس کے تحت ہم آپ کے 5 کارگو 2025 تک ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ لینے پڑیں گے کٹھے پھر اسے اگلے نیکسٹ ایئر میں. لیکن 13 کارگو اس جو آپ نے ٹائم کے دوران اگلے 2 سالوں کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی کہ کینسل کریں، یہ کینسل نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو لینے پڑیں گے. 8 کارگو اب منتیں کروا کے ہم نے 5 کارگو کا ہم نے کینسل کروائے ہیں، مزید 13 جو کارگو تھے وہ کینسل نہیں ہو سکے چونکہ ہمارے یہاں کھپت نہیں رہی، مہنگی ایل این جی ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں اسی قطر کو جس سے ہم نے پہلے منتیں کر کے ڈسکاؤنٹ بھی لیا دوسری ڈیل کے اندر اور اضافی کارگو بھی لیے، اب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارگو کم کرو، ہم تو اس کو بیچ نہیں سکتے، نہ ہم آپ کی ادائیگیاں کرنے کے قابل رہیں. بھٹی صاحب اگین لوگ کہیں گے کہ جناب کہ آپ
ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید ہمارا کام ہی یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیل کس کے دور میں ہوئی تھی؟ یو ریمبر؟ آپ تو بہتر ہیں. نون لیگ کے دور حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی تھی اور قطر کے ساتھ کی تھی اور بڑی سیکرٹ ڈیل کی گئی تھی. اس پہ سینٹ قومی اسمبلی کی کمیٹیز میں پیپلز پارٹی نے ہم نے بڑے رول انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب ڈٹ گئے تھے. جو ریٹ ہمیں دیا ہے اتنا زبردست ریٹ دیا. بعض کہتے تھے مہنگی ملی ہے, ہم کہتے تھے سستی ملی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جی میں ریٹ نہیں بتاؤں گا, لیکن ہم نے بڑی اچھی ڈیل لے لی. اچھا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ساری ڈیل کرتے ہیں بزنس پارٹنر ہیں میاں صاحب کو. تو قطر والے ویسے پہلے سے وہ تو جب قطری لیٹر آیا تھا تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہے. سو یہ بزنس بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس وقت نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اپنے بزنس پارٹنر سے کر رہی تھی. اچھا بڑے لوگوں نے اس پہ تنقید کی. آئی واز ون آف دوز ویری فیو. یہ ہم نے ہمارے شو پڑھے جی ٹی وی پہ ہم نے کیے, اس سے پہلے بھی کیے, کہ جناب یہ قطر سے جو ڈیل مہنگی بھی ہے نا اگر تھوڑی سی ٹھیک ہے. میں ان لوگوں میں سے تھا. ریزن جی ٹو جی ہو رہی ہے. اچھا ایک چیز دوسری یہ ہے کہ پھر حکومت آپ کو سپلائی کرتی رہے, قیمتیں کم بھی ہو زیادہ بھی ہو جائیں, زیادہ ہوئی بھی ہیں, مطلب 40 تک گئی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں اسد عمر صاحب کا ایک لیٹر آپ کو یاد ہوگا, اس وقت جو انہوں نے نہیں لی تھی کوئی 3 میرا خیال ہے $3 پر, بعد میں 40 اور یہ $50 تک لی تھی. کمیٹی اس میں انرجی کمیٹی میں انکشاف ہوا تھا, $200-250 ملین تک آپ کو نقصان ہوا تھا آپ نے کار کو جب لیے تھے. معاہدے کا سال تھوڑے کم کر لیتا, اگر 10 سال کا ہم نے کیا ہوتا تو آج مسئلہ نہ ہوتا. 10 سال پورے ہونے والے ہیں, ہم نے میرا خیال 15 سال کا کیا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن 2025 میں ہم اس کو ری اوپن کر سکتے ہیں. اچھا فیئر انف, اگر آپ انہوں نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اتنا آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے کیا ہے. دوسری چیز اگر آپ کو یاد ہو یہاں پر کہ اس وقت انہوں نے یہاں پہ ٹرمینل لگائے تھے, LNG ٹرمینل, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں 2 لگے تھے. ایک کراچی کی کمپنی تھی, ایک دوسری تھی. ان کو انہوں نے جو اس وقت ڈیل دی تھی ڈیلی کا, آج بھی ان کو $5 لاکھ روزانہ کے مل رہے ہیں. $2,75,000 ایک کمپنی کو مل رہے ہیں, $2,24,000 دوسری کو. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں $5 لاکھ آج ان کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. یہ فلوٹنگ آپ نے ٹرمینل وہ بھی لگائے تھے ایک مطلب, اور ان کو ڈالروں میں ریٹ دیا تھا, پاکستانی کمپنیاں. بالکل ایسا ہے. تو یہ اچھا لگتا ہے مجھے مطلب سم ٹائم یہ بھٹی صاحب کہ سینٹرل بینک آف امریکہ نے ہمیں ڈالر بنانے والی مشین دے دی ہے. وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑی اور ڈالر ہم بنا رہے ہیں, ہر ایک بندے کو ڈالروں میں ڈیل دے رہے ہیں. چلو آپ نے قطر کو تو دینے ہیں, آپ نے لوکل کمپنیاں تھیں, یہ کام PSO کے ذریعے ہو سکتا تھا کہ 3-4 بلین کے آپ نے وہ لگانے تھے, آپ نے فلوٹنگ. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے نہیں لگائے. اچھا اس کے بعد جو لگے ہیں فلوٹنگ ٹرمینل وہ انہوں نے فری میں لگائے ہیں, اس میں پروسیسنگ کیپیسٹی چارجز رکھ دیے انہوں نے. انہوں نے دونوں نے اس ایشو کو آنے والے دنوں میں ٹیک اپ کریں گے ڈیفینیٹلی. اب کچھ وقت کم ہے. کس کو بندہ روئے, کس کو کھاتے رہو, پھر کہتے ہیں برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. کرنے والے کون ہیں؟ بات کریں تو وہ کہتے ہیں آپ اس کو لیکن ایٹ لیسٹ ان افسروں سے جواب طلبی ضرور ہونی چاہیے. آج بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے جن کی ریڈنگ غلط تھی, جس کے نتیجے میں آج قطر سے جا کے ہمیں کارگو منسوخ کروانے پڑ رہے ہیں, یا جنہوں نے پاکستان کی مارکیٹ کو اتنا, گیس کی مارکیٹ کو ڈیمیج کیا ہے کہ اب کوئی آپ سے گیس خریدنے کو تیار نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنیوں سے لوگ گیس خریدنے کو تیار ہیں, ان کے پاس آفر موجود ہیں, تو پبلک سیکٹر کی کمپنیوں سے گیس خریدنے کے لیے کاروباری طبقہ کیوں تیار نہیں ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ویلیویشن تھی وہ اچانک بڑھنے کے نتیجے میں یہ سیکٹر ایک مرتبہ پھر چوک ہو چکا ہے. اس سے دیگر انڈسٹری پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, ایک بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ریل اسٹیٹ کا شعبہ گزشتہ 2 سالوں سے پہلے ہی بہت سی مشکلات کا سے دوچار تھا, تاہم سیل پرچیز جو مکمل طور پر رک چکی تھی, لیکن توقع یہ کی جا رہی تھی جیسے ہی مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود میں بتدریج کمی کرے گا تو یہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ بھی بہتر پرفارم کرنا شروع کر دے گا, چونکہ یہ وہ شعبہ ہے جس سے تقریباً 50 سے 60 انڈسٹریاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن اب جب اس شعبے نے کچھ بہتری کی طرف سفر شروع کرنا تھا, حکومت نے پہلے 1 جولائی سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی, کیپٹل گین ٹیکس نافذ کیا جو کہ 15% ہے, اور اب 1 نومبر سے اچانک 56 شہروں کی جو پراپرٹی ویلیویشن تھی, اس کی جو مالیت تھی, اس کا جو والیوم تھا یا اس کا جو ریٹ تھا وہ بڑھا دیا, تقریباً 80% تک اس کو بڑھا دیا ہے. یعنی کہ جب کوئی پلاٹ خریدنے کے لیے جائے گا تو اس کے لیے جس ریٹ کے اوپر اس سے پہلے ٹیکس لیا جاتا تھا تقریباً وہ 60 سے 80% اس کو بڑھا دی گئی, یعنی اس کو اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا متعلقہ سٹیک ہولڈر سے حکومت نے مشاورت کی, اور کیا واقعی ویلیوشن بڑھانے سے اچانک راتوں رات خوفناک طریقے سے ویلیوشن بڑھائی گئی, کیا اس سے ٹیکس ریونیو واقعی مطلوبہ جو ہدف ہے اس کو پورا کر پائے گا, جو کہ بتایا گیا 700 سے 800 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. تو اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدر اسلام آباد ڈیولپر ایسوسی ایشن اور سابق صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سردار یاسر الیاس خان صاحب. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ. سردار صاحب جاننا چاہوں گا 1 نومبر سے پراپرٹی ویلیوشن کے ریٹ FPR نے بڑھا دیے ہیں,
اس سے مارکیٹ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ سہیل بھٹی صاحب، آپ کو بہت شکریہ. آپ نے جو بزنس کمیونٹی کو اس کو موقع دیا اپنے نیریٹو بیان کرنے کا کہ بھئی یہ ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ ون سائڈ فیصلے کرتی ہے اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسری سائڈ سے کوآپریشن ہوگی، تعاون ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں. ٹیکس کے لیے سب سے پہلے تو ان کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، پاسٹ میں بھی، ابھی بھی اور آئندہ بھی. اگر جب آپ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیں گے، آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے، ایکسیکیوشن ہے آئیڈیاز کی، پالیسیز کی، وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی اس میں اضافہ ہو گیا بجائے اس کے کہ وہ کم ہوتا ہے. دیکھیں، آئی تھنک جو ایک ڈیلیما ہے پاکستان کے ملک کے ساتھ آئی ایم ایف والا، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے. ایک دلدل ہے یہ، اور بار بار ہم آئی تھنک فورتھ ہائیسٹ بارور ہیں دنیا میں ریٹنگ کے لحاظ سے آئی ایم ایف کے. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے اوپر امپوز کی جاتی ہیں ڈائریکٹلی، وہ برڈن آپ پہ پاس آن کر دیا جاتا ہے. اس سال بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو 19 ٹریلین کا بجٹ ہے اس میں سے 51% تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے. تو یہ کیا ہم ساری زندگی یہ لگان ادا کرتے رہیں گے؟ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ واپس وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے جب انگریزوں نے ہم پہ آپ کو پتا ہے رول کیا تھا. کیونکہ یہ جو بزنس کی انوائرمنٹ ہے کمپلیٹلی نان کنڈیوسو ہو چکی ہے. جو مارجنز ہیں وہ اتنے ڈپلیٹ ہو چکے ہیں کہ بزنس کرنے میں وہ چارم نہیں رہا. ظاہر صاحب، یہ ضرور جاننا چاہوں گا، جہاں پر حکومت نے یہ انیشیٹو لیا پراپرٹی ویلیویشن جو بڑھانے کا، کیا اسلام آباد ڈیولپر ایسوسیشن یا دیگر شہروں میں جو ایسوسیشنز ہیں آپ کی، کیا ان کے ساتھ مشاورت کی گئی؟ اور جو دیگر انڈسٹری اس ریل اسٹیٹ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے، جو اس کے اوپر انحصار کرتی ہے، اس ویلیوشن بڑھنے کے نتیجے میں جب سیل پرچیز کم ہوگی، اس انڈسٹری پر ممکنہ طور کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان میں آلموسٹ 50 to 60 allied sectors کام کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کے ساتھ. اگر اس کی کنٹریبیوشن کی بات کی جائے تو یو لوکنگ ایٹ اباؤٹ 3% جی ڈی پی کنٹریبیوشن صرف کنسٹرکشن سیکٹر کی. اور امپلائمنٹ کی بات کی جائے تو ٹوٹل 70 ملین جو آپ کے اسکلڈ مین پاور امپلائڈ ہے، اس میں سے تقریباً 8% امپلائی صرف کنسٹرکشن سیکٹر کر رہا ہے. اب اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی باقی انڈسٹریز کو ملائیں تو تقریباً 20% سے 30% جی ڈی پی کنٹریبیوشن بنتی ہے، اور امپلائمنٹ بھی 30% پلس بنتی ہے اگر ساری انڈسٹریز کو آپ جوڑ دیں. اگر کنسٹرکشن کا سیکٹر چلے گا تو کنسٹرکشن کے سیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی سیکٹر سارے چلیں گے. آپ کے اس میں اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، آپ کے اس میں گلاس کمپنیز ہے، مارکیٹنگ کمپنیز ہے، کہیں سروس سیکٹر، سروس انڈسٹریز کے ساتھ منسلک ہے. تو آپ نے ان سب کو آل آف دی سڈن آ کے ہولڈ پہ ڈال دیا. آج آپ اگر کسی بھی سیکٹر میں جائیں، کسی بھی انڈسٹری میں جائیں، ماربل والوں سے آپ بات کریں، ٹائل والوں سے آپ بات کریں، سینٹری والوں سے آپ بات کریں، جو فانوس ہیں، شینڈلیئرز ہیں، لائسنس سے بات کریں، وہ سب مایوس بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر بالکل بیٹھ چکا ہے پاکستان میں. اچھا سردار صاحب، آپ لائن پہ رہیے گا، میں روف کلاسز صاحب سے اس کے اوپر ایک کامنٹ لینا چاہوں گا، چونکہ خود وہ سٹیزن بھی ہیں، کسی جگہ وہ کسٹمر بھی ہو سکتے ہیں اور خود بھی اس ساری صورتحال کو آبزرو کرتے ہیں. کلاس صاحب، پہلے 1 جولائی سے کیپٹل گین ٹیکس 15% لگا دیا گیا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی الگ لگا دی گئی. اب یہ تقریباً یہ جو ٹیکس ہیں، تقریباً کوئی پلاٹ لینے جاتا ہے یا بیچنے جاتا ہے اس کو 17 سے 18% ٹیکس دینا پڑنا ہے. دوسری طرف انہوں نے جو پلاٹ کی پہلے مالیت تھی اس کی ویلیوشن کو بڑھا دیا، تقریباً 80% تک اس میں مزید اضافہ کر دیے. اب یاسر صاحب کا اور جتنے سیکٹر کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، تھوڑی بہت سیل پرچیز شروع ہوئی تھی وہ رک گئی ہے. لوگوں کے پاس جو انویسٹر تھا وہ بھی نکل گیا، اور جو جنرلی خریدنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہاں پر کام کرنا مشکل نہیں. اور لوگ ان کے خدشہ یہ ہے کہ کیپٹل فلائٹ کرے گا، یو اے ای، سنگاپور، ملیشیا، بینکاک لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے کہ ہم اب سالانہ 300 ارب کے بجائے یہ ویلیوشن بڑھا کے ہم 800 ارب تک جمع کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلسٹک انہوں نے ویلیوشن بڑھائی ہے اور اس کو واقعی ان کو اس طرح فائدہ ہو سکتا ہے؟ بٹ صاحب یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے، ہم اس کو دونوں سائڈ دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ہر وقت یہ حکومت بیشنگ کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، سٹوریز اسکینڈل جیسے آپ بھی لاتے ہیں، باقی بھی لاتے ہیں، ہمیں کرتے بھی رہنا چاہیے، ہمارا کام ہے. لیکن بات چیزیں نا ہمیں تھوڑے سے ریئلسٹکلی دیکھنی چاہیے. کوئی حکومت بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، مطلب ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اس اکانومی کو ہماری کو. اس کے ریزنز ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بلیک اکانومی ہے، لوگوں کے پاس کیش ہے، کیش میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں. حکومت کو کبھی مسئلے نہیں رہے، ماضی میں آپ دیکھ لیں. اچھا، ان پہ جو دباؤ پریشر ہمیشہ بھی آئے نا، وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے ہیں. وہ ڈاکومنٹ چاہتے ہیں. وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہو؟ کہ ماضی میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے جو ہمارے پہ الزامات لگتے ہیں. یہ ایف ٹی ایف کیا تھا؟ جو ایف ٹی ایف کی ہمارے پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، بہت سارے کیسز تھے. وہ کہتے ہیں آپ ساری چیزیں کیش میں ہینڈل کر رہے ہیں. جب کیش میں ہینڈل کر رہے ہیں تو وہ کیونکہ آپ کو سسٹم میں پیسے نہیں آ رہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ ان سے ٹیکس نہیں لے رہے. آپ کو لوگوں کو ریئل انکم کو پتہ نہیں ہے. جب ریئل انکم کو پتہ نہیں ہے، ٹیکس آپ کو مل رہا ہے، کیش ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ بارو کرتے ہیں، لوکل بینکوں سے بارو کرتے ہیں. ابھی تو ہم 22% پہ ہم ان سے بارو کر رہے تھے، 15 پہ آ گئے. آئی ایم ایف کی شرائط ہے، لانگ ٹرم وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا ٹیکس ریونیو بڑھے گا. جو لوننگ آپ لے رہے ہیں اور 3500 بلین سود دے رہے ہیں، پھر لون آپ کو کم لینا پڑے گا کیونکہ آپ اپنے ریزرو میں پیسہ ہوگا. بالکل ٹھیک. تو دیکھتے ہیں اس کی امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن سردار صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی ویلیوشن بڑھانے سے
हुकूमत क्या तवक्को कर रही है कि उसको कितना एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, और आपके मुताबिक जो सेल परचेज कम हो गई है, हुकूमत उस टारगेट को मीट करने में कामयाब हो पाएगी? एज ऑफ नाउ जो करंट कलेक्शन है इनकी अराउंड 2 to 300 बिलियन रुपीस की हम बात करें, और ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन एडिशनल टैक्सेस के साथ ये 700 से 800 बिलियन के ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अगेन बेसिक सवाल यही उठता है कि ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अगर ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांसफर्स होंगे, तभी आप ये इनकम कमाएंगे। अगर इस नई पॉलिसी के साथ, इजाफी टैक्सेशन के साथ, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है डिक्लाइन कर जाएंगे। तो जो आपको मौजूदा 200-300 बिलियन आ रहा था वो भी नहीं आएगा, वो भी कम हो जाएगा। बेसिक जो इसका एसेंस है वो है ट्रांसफर्स के ऊपर, कि आप ट्रांसफर वैल्यू, जो डिक्लेयर ट्रांसफर वैल्यू थी उस पर आप चार्ज करते, जो आप पास में कर रहे थे। इजाफा भी होता है तो 1 से 2%, 3% इजाफा करते हैं। आप हमेशा जो इम्पोज करते हैं टैक्सेस, उनको सुपर नेशनल करके 80%, 90% पे कर लेते हैं। इसमें वायबिलिटी नहीं रहती। जैसे आपकी यूटिलिटी कॉस्ट है वो आपने जब इंक्रीज की तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज कर ली, इन्फ्लेशन पे इस पे इम्पैक्ट आता है, एंड अगेन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गोज अप, और आपके साथ मार्जिन जब डिप्लीट हो जाते हैं ना, अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर हम मैसेज को टारगेट कर रहे हैं, हमारे मैसेज हैं मिडिल इनकम वाले। तो इन इजाफी टैक्सेस के साथ जब प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, तो आपके ट्रांजैक्शन खत्म होंगे, और अफोर्डेबिलिटी जो मिडिल इनकम में जो मैसेज हैं उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक। तो आपने एक अच्छी खासी कंज्यूमर मार्केट को इफेक्ट कर दिया, और 24th हाईएस्ट परचेजिंग पैरिटी है इस मुल्क की, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। सरदार साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट तो कम कर दिया, और तवक्को जाहिर की जा रही थी कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट के रेट होंगे। लेकिन अब ये जो वैल्यूएशन उसकी बढ़ा दी गई है, उसकी जो टैक्सेशन बढ़ गई है मजीद रियल एस्टेट के ऊपर, तो क्या पॉलिसी रेट कम होने का जो इम्पैक्ट था वो ज़ाइल हो जाएगा? देखिए, इससे मैं नहीं समझ रहा कि मार्केट खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली एक डिमांड है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा उसमें इजाफा हो गया है, ट्रांजैक्शंस हमारे कम होंगे, ये नहीं कि होंगे नहीं, होंगे जरूर, लेकिन जो अट्रैक्टिवनेस था, जो एक चार्म था पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो बूम हम देखना चाह रहे थे, वो बूम शायद यहाँ ना आ सके, क्योंकि जो बाकी ममालिक की मार्केट्स हैं वो इसको कैपिटलाइज कर रही हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका हमसाया मुल्क है, उनके 17 बिलियन डॉलर्स आ चुके हैं यूएई में, और हमारे 11 बिलियन आ चुके हैं। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, हम उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है जब इस तरह का अमाउंट पाकिस्तान से बाहर जाता है। और बाहर इसलिए जाता है कि वहाँ पे अट्रैक्टिव मार्केट भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है वहाँ पे, अब वो गोल्डन वीजा भी ऑफर कर रहे हैं। तो हम क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को, वो पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज रिपैट्रिएशन पे आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि रिपैट्रिएशन कैसे की जाएगी, उस पर कोई आपकी एश्योरेंस नहीं है। सेकंड चीज, डिवैल्यूएशन का एक रिस्क है एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, वो आप खत्म नहीं कर रहे। आप उनको बताएं कि अगले 5 साल तक डिवैल्यूएशन नहीं होगी। आप एक 5 साल का प्लान है, एक 5 साल का विजन कन्वे करें लोगों को। सिमिलरली जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एस्पेक्ट है, उसकी डायरेक्ट कोरिलेशन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। एंड फिर आपकी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर आपके इश्यूज चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंपोर्ट्स पे कोई इश्यूज ना आए, जैसे आपने कुछ 1 साल 1.5 साल पहले इंपोर्ट बैन लगा दिया था। इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं जो आप ओवरनाइट प्लान करते हैं, किसी को भी इस तरह की देखनी बिल्कुल चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया। आपका बहुत शुक्रिया सरदार यासिर इलियास खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने वो इम्पैक्ट बताए जिसके नतीजे में रियल एस्टेट का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है, जो एफपीआर की तरफ से 1 नवंबर से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को बढ़ाया गया है। तो हम तवक्को करते हैं, अगरचे कि आईएमएफ की मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस सेक्टर की वजह से जहां 50 से 7 इंडस्ट्रियां चलती हैं, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं और कारोबार का भी एक लोगों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको इस हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर मिलनी चाहिए कि ये शोबा मुकम्मल तौर पर चौक होकर ना रह जाए, और इसके अंदर भी एक रिक्वायर्ड ग्रोथ है उसका सिलसिला रहना चाहिए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब टैक्सेशन जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तकरीबन 4% तक है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान में अब तकरीबन 18% तक पहुँच चुकी है, तो उसको एफबीआर को, हुकूमत को, वजारत ख़जाना को उसको रिविज़िट करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।